बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग के शोबा वॉइस को और उसकी मुकम्मल इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ माह अगस्त के अंदर ऑनलाइन सेशंस के एहतमाम पर, जिसका बुनियादी मकसद लोगों में शऊर की बेदारी है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनकी इस काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। इन सेशंस में से एक सेशन जिसको खसूसियत के साथ पाकिस्तान की निज़ाम तालीम के साथ ख़ास किया गया है, तो उस सिलसिला में मैं आज कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम की सूरत में जो नेमत हमें अता फ़रमाई है, उसकी खसूसियत ये है कि दीगर अदियान और मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम की बुनियाद इल्म और हुसूल इल्म पर रखी गई है। और शायद ये वाहिद दीन है जिसके अंदर इल्म की इतनी फ़जीलत बयान की गई और इस पर इल्म की इतनी अहमियत को उजागर किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि कुरान मजीद की वही का आगाज़ भी जिस लफ्ज़ से किया गया वो लफ्ज़ इक़रा है, यानी कि पढ़ने की तालीम आगाज़ कुरान में ही अता कर दी गई है। तो इससे यकीनन इस्लाम के अंदर इल्म की अहमियत तमाम इस्लाम के मानने वालों पर उजागर हो जाती है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, कुरान मजीद का अगर मुताला करें तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह पाक ने अता फ़रमाई हैं, लेकिन उनमें से इल्म एक ऐसी नेमत है कि जिसके बारे में खसूसियत के साथ उसमें इजाफ़े के लिए अल्लाह पाक ने दुआएं भी तालीम फ़रमाई और दीगर अंबियाए कराम भी इस तरह की दुआएं करते रहे हैं। और यहाँ तक कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म में इजाफ़े के हवाले से दुआएं तलकीन फ़रमाई गई हैं। ये अमर भी इल्म की अहमियत को और उजागर करता है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका का अगर जायज़ा लें तो एक मारूफ़ वाक़या आपकी सीरत तय्यबा से, जिसके बारे में हमने सुन रखा है कि एक रोज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी के सहन में दो अलग तरह के हलक़ात हो रहे थे। एक हलक़ा जिसके अंदर कुरान मजीद की तिलावत की जा रही थी और दूसरा हलक़ा जिसके अंदर ताल्लुम और तदरीस से मुताल्लिक़ उमूर अंजाम दिए जा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हलक़ात को देखा, फ़रमाया कि ये दोनों हलक़ात भलाई पर हैं और ख़ैर पर कायम हैं, लेकिन मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है और ये फ़रमाकर आप उस हलक़ा में जाकर तशरीफ़ फ़रमा हो गए जहाँ पर तालीम दी जा रही थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दर हकीकत इल्म की उस अहमियत को, जो कि हर मुसलमान मर्द व ज़न के लिए फ़र्ज़ करार पाया है, उसकी अहमियत को उजागर फ़रमाया। एक रोज़ सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग़ात कौन से हैं? उसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि दुनिया में मजालिसुल इल्म जन्नत के बाग़ात हैं। यानी आपने मजालिसुल इल्म वो मजलिसें जहाँ पर इल्म दर्स व तदरीस किया जा रहा हो, उसकी फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया कि दुनिया में अगर कोई शख्स जन्नत के बाग़ात तलाश करना चाहे या जन्नत के बाग़ात में जाकर बैठना चाहे या उनके समरात से इस्तिफ़ादा करना चाहे तो वो मजालिसुल इल्म में जाकर बैठे। तफ़क्कुर का एक लम्हा फ़रमाया गया कि 70 साल की इबादत से अफजल है। और इल्म के बग़ैर इबादत अपनी रूह हासिल नहीं कर पाती। फिर कभी हम देखते हैं कि इबादत गुजारी सिर्फ़ इंसान को उसकी ज़ात तक फ़ायदा पहुँचाती है, मगर इल्म हासिल करना और इल्म की तरसील वो ना सिर्फ़ उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाती है, बल्कि पूरे मुआशरे में दर्जनों, सैकड़ों और अगर अल्लाह पाक तौफ़ीक दे तो हज़ारों लोगों के
اذہان اور قلوب میں سے اندھیرے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے علم کو عبادت پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور اگر ہم مجالس العلم کو دیکھیں تو مجالس العلم کے اندر 70 سال سے افضل ایک لمحہ فکریہ کو قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کل مجلس علم بھی ذریعہ عبادت ہی ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے باطنی علوم سے مزین فرمایا تھا، تو کسی بھی دور میں بڑے اہل اللہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوا جو اپنے دور میں ظاہری علوم و فنون کا ماہر بھی نہ ہو، یعنی باطنی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم پر بھی اسی طرح بزرگان دین اور اہل اللہ دسترس رکھتے تھے۔ یہ تو کچھ چیزیں میں نے گوش گزار کیں جن کا تعلق اسلام سے ہے، ہماری بنیادوں کے ساتھ ہے، اور اسلام کی تعلیمات اور بنیادی لٹریچر کے اندر جو علم کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے اس میں سے کچھ روایات اور واقعات کو گوش گزار کیا۔ اب آئیے پاکستان کے کچھ حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مرد و زن کی تقسیم سے علم کے حوالے سے کیا پرسنٹیج ہے، کیا صورتحال ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، ناظرین گرامی، 21ویں صدی کے اندر جہاں پر پوری دنیا علم کی دوڑ میں آگے بڑھ رہی ہے اور ہر ملک مرد و زن کی تقسیم کے بغیر علم میں اور سائنس میں تحقیق کے اندر آگے سے آگے نئے جہاں تلاش کر رہا ہے، ان حالات میں پاکستان آج بھی ہمیں بہت دور اور بہت پیچھے نظر آتا ہے۔ میں کچھ پرسنٹیجز اور فیگرز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو اقتصادی سروے 2021 اور 2022 سے جن فیگرز کا تعلق ہے۔ یہ ریفرنس میں نے اس لیے دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے جس نے آ کر ان فیگرز کو تلاش کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے، بلکہ یہ پاکستان کی اپنی سرکاری رپورٹ ہے جس کے مطابق ان فیگرز کا ہم جائزہ لیں گے۔ پنجاب کی آبادی اس وقت کم و بیش 11 کروڑ ہے اور شرح خواندگی 66% ہے۔ سندھ کی آبادی کم و بیش اس وقت 5 کروڑ ہے اور شرح خواندگی اراؤنڈ 61% ہے۔ اسی طرح KPK کی آبادی 3.25 کروڑ ہے اور شرح خواندگی اس وقت 55.1% ہے۔ بلوچستان کی آبادی لگ بھگ 1.5 کروڑ ہے اور شرح خواندگی اس وقت 54.4% ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے صوبوں میں کم و بیش آدھی آبادی ناخواندہ ہے اور تعلیم سے نا آشنا ہے۔ اسی طرح میل اور فیمیل پرسنٹیجز اور شروحات کا جائزہ پرسنٹیجز کا لیا جائے تو اقتصادی سروے 2021 اور 22 کے مطابق پاکستان میں خواتین میں مجموعی شرح خواندگی 51.9% ہے اور مردوں میں شرح خواندگی 73.4% ہے۔ وہ قومیں جہاں پر ایز اے ہیومن ریسورس مرد و زن کی تقسیم ہاف اینڈ ہاف ہو، وہاں پر آدھا طبقہ علم سے محروم ہو اور وہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ نہ کر پاتا ہو، اکنامک کنٹریبیوشنز نہ کر پاتا ہو، تو وہ ملک ترقی کیا کرے گا؟ تو یہی حالات ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ خواتین میں بالکل تعلیم کے حوالے سے جس طرح توجہ دی جانی چاہیے نہیں دی جا رہی۔ آگے چلتے ہیں کچھ اور فیگرز کی طرف۔ صوبوں میں میل اور فیمیل شرح خواندگی کی فردر ڈیٹیلز کا جائزہ لیتے ہیں اسی اقتصادی سروے 2021 اور 22 کی روشنی میں۔ پنجاب میں جیسے میں نے عرض کیا میل شرح خواندگی کی شرح 74.2 ہے، فیمیل شرح خواندگی کی پرسنٹیج 58.4% ہے۔ سندھ میں میل شرح خواندگی 72.9% ہے اور فیمیل شرح خواندگی 49.7% ہے۔ KPK جو کہ حال ہی میں بہت پروگریسو صوبے کے طور پر کلیمز رجسٹر کرتا رہا ہے، وہاں پر دیکھیں تو
تو 72.8% میل شرح خواندگی ہے، جبکہ فیمیل شرح خواندگی سندھ سے بھی نیچے 37.4% ہے، اور بلوچستان میں میل شرح خواندگی 69.4% ہے اور فیمیل شرح خواندگی 38.8% ہے۔ یعنی بلوچستان میں فیمیل شرح خواندگی KPK میں فیمیل شرح خواندگی سے زیادہ ہے، تو یہ تعجب والی فیگرز ہیں۔ اسی طرح صوبوں کا گراف بتاتا ہے کہ پنجاب کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں خواتین کی شرح خواندگی 50% سے بہت نیچے ہے، یعنی کل تعداد پورے ملک میں جو خواتین کی ہے اس میں 50% خواتین تعلیم کے زیور سے ناآشنا ہے اور آراستہ نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اور تعلیم کے حوالے سے ہمارے رجحانات کیا ہیں، اور ہم آدھی آبادی یعنی فیمیلز کو اپنے ملک کے اندر کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آگے اگر اس خطے میں تعلیم کی اور شرح خواندگی کے رجحانات کا جائزہ لیں تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ انڈیا تعلیم پر GDP کا 3.8% خرچ کرتا ہے۔ بھوٹان جیسا چھوٹا ملک اپنی تعلیم کے اوپر 6% آف their ٹوٹل GDP خرچ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش بھی 3.6% GDP کا تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ نیپال جیسا چھوٹا ملک 4.7% GDP کا تعلیم کے شعبے پر خرچ کرتا ہے، اور اقتصادی سروے 2021 اور 22 کے مطابق بدقسمتی سے پاکستان اپنے GDP کا صرف 1.77% یعنی 2% سے بھی کم GDP کا تعلیم کے شعبے پہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس پورے خطے میں بھی اگر موازنہ کر لیا جائے تو پاکستان ایک تو شرح خواندگی میں سب سے نیچے ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہتری کے لیے خاطر خواہ کوششیں بھی نہیں کر رہا، بلکہ ہر اگلے سال GDP کی کم سے کم پرسنٹیج اس پر خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب ذرا کچھ ایسی پرسنٹیجز کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ جس سے یہ امر بھی واضح ہو جائے کہ یہ GDP کی پرسنٹیج ریڈیوسڈ پرسنٹیج تعلیم پہ شعبے پہ خرچ کرنا کیا موجودہ حکومت کا کام ہے یا پچھلے کئی سال سے یہ ٹرینڈ کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو اس کا جائزہ ہم کچھ اور فیگرز سے لیتے ہیں۔ یہ فیگرز بھی نیشنل ڈاکیومنٹس سے ہی مہیا ہوئے ہیں۔ اقتصادی سروے 2021 اور 22 کے مطابق 2015-16 میں، اب اس سے مراد پچھلے دور سے پہلا دور ہے، کہ تعلیم پر GDP کا 2.02% خرچ کیا گیا۔ اب ذرا غور سے ان فیگرز کو سنتے چلے آئیے۔ اسی طرح 2016-17 میں GDP کا 1.97% یعنی ریڈیوس ہو گیا، تعلیم کے شعبے پر خرچ کیا گیا۔ پھر 2017-18 میں GDP کا 2.12% تھوڑا سا بڑھا، 2017 اور 18 جون تک 2.12% GDP کا تعلیم پر خرچ کیا گیا۔ پھر 18 اور 19 جو کہ پچھلا دور حکومت بن جاتا ہے، اس میں دوبارہ GDP کا جو تعلیم کے شعبے پہ خرچ کیے جانے کی پرسنٹیج کا گراف نیچے آیا اور صرف 1.98% تعلیم پر خرچ کیا گیا۔ اسی طرح 2019 اور 20 میں GDP کا صرف 1.90% تعلیم کے شعبے پر خرچ کیا گیا اور نیچے آ گیا۔ پھر 2020-21 کے اندر تعلیم پر GDP کا صرف 1.77% خرچ کیا گیا، اور پھر 2022 اور 23 کا جو بجٹ آیا اس کے اندر بھی 1.77% یعنی پچھلے سال کی اسی کم پرسنٹیج کو کنٹینیو کر دیا گیا۔ تو اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے رجحانات کیا ہیں۔ کیا ہم اپنی قوم کو تعلیم سے آراستہ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، قوم کو قوم بنانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، یا اس کو ایک لوگوں کا ہجوم ہی رکھنا چاہتے ہیں جس کا تعلق علم اور شعور سے نہ ہو۔
جس کا تعلق آگہی سے نہ ہو۔ تو ان رجحانات کا تعین یقیناً ایکسپینڈیچرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ملک اس کا بجٹ اس شعبے پر کتنا خرچ کرنے پر آمادہ ہے۔ اسی طرح اگر خطے کے ممالک میں شرح خواندگی کا جنرل جائزہ لیا جائے تو بنگلہ دیش میں شرح خواندگی اس وقت 75% ہے، بھارت کے اندر 65% ہے، سری لنکا میں 91% ہے، نیپال میں 63% ہے، مالدیوز میں 99% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، اور پاکستان میں صرف 62% لوگ۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم شرح خواندگی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ماسٹرز ڈگریز نہیں ہیں، بیچلرز کی ڈگریز نہیں ہیں۔ شرح خواندگی سے مراد صرف یہ ہے کہ کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہو اور دستخط کر سکتا ہو، اس کو شرح خواندگی شمار کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں صرف تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جاننا اور دستخط کرنے کی اہلیت صرف اسی سے ہی آراستہ 62% لوگ ہیں، اور 38% لوگ وہ ہیں کہ جو تھوڑا بہت بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے 21ویں صدی کے اندر، تو ہمارے یہ دعوے غلط نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں دیگر ممالک کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جبکہ ان دعووں کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہماری خواہشات تو بہت بڑی ہیں، ہمارے خواب بڑے ہیں، لیکن ان خوابوں کو تعبیر میں بدلنے کے لیے ہمارا ارادہ کمزور ہے، ہمارے اقدامات کمزور ہیں، ہمارے اٹھائے گئے سٹیپس کمزور ہیں جو ہمیں ان خوابوں کی طرف لے جانے سے قاصر ہیں۔ مجموعی تعلیمی ادارہ جات اور اساتذہ کا اگر جائزہ لیں پاکستان میں، تو اس وقت مجموعی پرائمری سکولز پاکستان کے اندر کم و بیش 1,83,000 ہے، جہاں پر 5,07,000 اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح مجموعی مڈل سکولز کا عدد پاکستان میں 48,000 ہے، جہاں پر 4,66,000 اساتذہ پڑھاتے ہیں، اور مجموعی سیکنڈری سکولز کا عدد پاکستان میں 32,000 ہے، جہاں پر 5 لاکھ اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور مجموعی کالجز کا عدد پاکستان میں 6,000 ہے، جہاں پر 1,36,000 اساتذہ پڑھاتے ہیں، اور مجموعی یونیورسٹیز کی تعداد پاکستان میں 218 ہے، جہاں پر 58,000 اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ عدد تو پڑھانے والے اساتذہ کرام کا بہت ہے، لیکن انفارچونیٹلی معیار تعلیم نہیں ہے۔ نہ وہ معیار کریکولم میں ہے، نصابی کتابیں معیاری نہیں ہیں، پڑھانے والے اساتذہ معیاری نہیں ہیں، ان اساتذہ کے لیے مناسب ٹریننگ کورسز کا اہتمام نہیں کیا جاتا تاکہ ان کے اسکل سیٹ کو انہینس کیا جا سکے، ان کی کیپیبلٹیز کو انہینس کیا جا سکے، ان کی لینگویج سکل کو امپروو کیا جا سکے، ان کی ٹیکنیکل سکل کو امپروو کیا جا سکے۔ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ اور توجہ کیوں کر ہو کہ جب ملک صرف اپنے پورے جی ڈی پی کا 1.77% خرچ کرتا ہے تعلیم کے شعبے پر، اس جی ڈی پی سے در حقیقت ان لکھوں خواہ اساتذہ کی ٹریننگ ہونا تھی، ان لکھوں خواہ اساتذہ کو جدید نوعیت کے کورسز کروائے جانا تھے، نصاب پر خرچ کیا جانا تھا، اعلیٰ سطح کے نصاب کے لیے تحقیقات کے شعبہ جات قائم کیے جانے تھے۔ یہ سب کچھ اس جی ڈی پی کے ایکسپینڈیچرز سے ممکن ہونا تھا، لیکن ہم نے تو اس کے لیے جی ڈی پی مختص ہی نہیں کیا، تو ان شعبہ جات پر کیسے خرچ کیا جائے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں جس کی جتنی بساط ہوتی ہے وہ اتنا خرچ کر لیتا ہے، اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جہاں پر میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے ہم کوئی بھی اہتمام کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح 75 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو آج بنے ہوئے، اگر ہر سال بھی 1% شرح خواندگی بڑھانے پر توجہ دی جاتی، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت غالباً پاکستان کی شرح خواندگی 10% تھی، اگر ہر سال 1% بھی شرح خواندگی بڑھانے پر حکومتیں توجہ دیتی تو آج کم از کم 85% پاکستان کی شرح خواندگی ہونی چاہیے تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں اس شعبے کو نگلیکٹ کیا گیا ہے۔
ہمارے لیے بہت سی اور چیزیں ضروری ہیں. شاید میڈیا پر ہر روز بیٹھ کر ایسی لاحاصل گفتگو کے اندر ہم مصروف رہتے ہیں اور قوم کو بھی مصروف رکھتے ہیں، اور اصل قوم کے مسائل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ جس نے در حقیقت اس قوم کو قوم بنانا ہے، اس قوم کی طرف توجہ نہیں ہے. اسی لیے حضور شیخ الاسلام کے الفاظ میں کتنی خوبصورت بات ہم تک پہنچی کہ 1947 میں ایک قوم تھی جسے ایک ملک کی تلاش تھی. آج دہائیاں گزرنے کے بعد ایک ہجوم ہے جسے ایک قوم کی تلاش ہے، یا ایک ملک ہے جسے قوم کی تلاش ہے. اور قوم از خود نہیں بنتی، قومیں بنائی جاتی ہیں شعور کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ. ان پر محنت کی جاتی ہے. جب ان پر محنت نہ کی جائے تو ہجوم سے قوم بننے کی امید رکھنا ناجائز ہے. تحریک منہاج القرآن نے حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں اس المیے کو 1980 میں ہی بھانپ لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد علم پر رکھی، تعلیمی اداروں پر رکھی. اور یہ جو تفریق مرد و زن کے اندر شرع خواندگی کے حوالے سے ہے، اس تفریق کو بھی ختم کرنے کے لیے جتنے ادارے آپ نے مردوں کے لیے قائم فرمائے، اتنے یا اس سے زائد ادارے آپ نے خواتین کے لیے قائم فرمائے. اس کی ایک شاندار مثال ہمارے سامنے شریعہ کالج فار بوائز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعہ کالج فار گرلز کا اہتمام بھی ہے. اسی طرح منہاج یونیورسٹی لاہور ہے کہ یہاں پر بھی جتنا عدد میل سٹوڈنٹس کا ہے اتنا ہی عدد فیمیل سٹوڈنٹس کا ہے. ایکول اپرچونٹی ان کو مہیا کی جاتی ہے. منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے سینکڑوں چلنے والے اسکولز کے اندر مرد و زن کی تعداد، بچوں اور بچیوں کی تعداد کا جائزہ لیا جائے تو وہ بھی 50-50 ہے. اسکالرشپس جو ان کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے وہ بھی ایکول ہے. بلکہ ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ بچیوں کو ملنے والا عدد اسکالرشپس کا لڑکوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس ملک میں بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو تعلیم دینا ناگزیر ہے. اس لیے کہ نپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی، اور اس ملک اور قوم کی بیٹیوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹیوں تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اللہ پاک شبیر جیسی نعمت سے نوازے تو پھر اپنا کردار اور اپنی زندگی سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام جیسی کر لو. تو یہ پیغام ہے تمام بہنوں کو آج کے اس لیکچر کی وساطت سے اور اس فورم کی وساطت سے کہ تعلیم پر توجہ دیں، اور والدین سے بھی یہی درخواست ہے کہ علم نافع اور تعلیم کی طرف اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی اس طرف توجہ دلوائیں تاکہ وہ بھی ایکولی پروڈکٹیو ہیومن ریسورس بن کر اس قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں. آخر میں ایک بار پھر میں وائس فورم کو اور منہاج القرآن ویمن لیگ کو ان سیشنز کے اہتمام پر مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کی حصول میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لے سکیں اور اس کی خدمت پہ ہمیشہ مامور رہ سکیں. والسلام وما علینا الا البلاغ. عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں. اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں.